2812 अम्मार तुझे एक बागी जमात कत्ल करेगी। 2812 अम्मार को एक बागी जमात कत्ल करेगी। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मुहतरम नाज़रीन, इंजीनियर अली मिर्ज़ा बुखारी शरीफ से जो अहादीस बयान करता है, मैं अक्सर कहा करता हूँ कि अहादीस सही है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन इसके पीछे इसका जो मकसद है उसे समझें। उसके पीछे जो तफसीर ये बयान करता है, जो मतलब ये निकालता है, वो इसका असल फितना है। बुखारी शरीफ की एक हदीस है 2812 जिसमें हज़रत अम्मार रज़ियल्लाहु अन्हु के ताल्लुक़ से ज़िक्र है। ये रिवायत अक्सर ये बयान करता रहता है अपनी क्लिप्स में कि ए अम्मार तुझे एक बागी जमात कत्ल करेगी। इस रिवायत को कसरत से बयान करने के पीछे इसका मकसद एक ही है कि हज़रत मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु को कातिल करार दिया जाए और नाउज़ुबिल्लाह उन्हें जहन्नमी करार दिया जाए। तो आज इस रिवायत की मैं तहक़ीक़ आपके सामने पेश करूँगा, तो आपको अंदाज़ा होगा कि ये शख्स कितना बड़ा झूठा और मक्कार है और किस तरह बुखारी शरीफ के नाम पर, मुस्लिम शरीफ के नाम पर ये लोगों को धोखा देता है। और कहा वाह अम्मार इब्न सुमैया, यानी तू तो इस्लाम के लिए खिदमत कर रहा ना, तुझे एक बागी जमात कत्ल करेगी। यानी तू कितनी इस्लाम के लिए खिदमत कर रहा है, अफसोस तुझे एक बागी जमात कत्ल करेगी। अम्मार को बागी जमात कत्ल करेगी। और आप बुखारी की हदीस बयान करते हैं 2812 अम्मार को एक बागी जमात कत्ल करेगी। अफसोस इब्न सुमैया तुझे एक बागी जमात कत्ल करेगी। 2812 वाह अम्मार तुझे एक बागी जमात कत्ल करेगी। 2812 अम्मार को एक बागी जमात कत्ल करेगी। बिस्मिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। हम अहलुस सुन्नह वल जमात हदीस को और कुरान को ये फ़हम सलफ़ पर समझते हैं। तो इसी तरीक़े से मैं हाफिज़ इमादुद्दीन कसीर रहिमहुल्लाह की एक इबारत पेश करने जा रहा हूँ, जिसमें हज़रत अम्मार इब्न यासिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को कत्ल करने के ताल्लुक़ से ये हदीस के ऊपर जो झूठ बोलते हैं सलमान नकवी साहब के हज़रत अम्मार इब्न यासिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को बागी गुरोह कत्ल करेगा, तो इमाम इब्न कसीर रहिमहुल्लाह कहते हैं वक़द काना अलीयुन अहक़्क़ बिल अम्रि मिन मुआवियत, कि हज़रत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से ज़्यादा हक़दार थे हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। दोनों हक़ पर थे, सिर्फ़ ये नहीं कहा कि वो हक़ पर थे और ये नाहक़ थे, ये हक़ पर थे वो बागी थे, ऐसा नहीं, बल्कि अहक़ का इस्तेमाल किया है। और जब इसमें तफ़ज़ील को इस्तेमाल किया जाता है तो वो मुकाबले में इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कोई कहता है कि अना अअलमु मिनका, अना अअलमु मिन अब्दुल्ला, कि मैं अब्दुल्ला से ज़्यादा जानने वाला हूँ, मैं उससे आलम हूँ। अब्दुल्ला भी जानने वाला है लेकिन मैं उससे ज़्यादा आलम हूँ। तो ये अल्फाज इस्तेमाल किए हैं उन्होंने कि हक़ पर तो ये भी हैं और हक़ पर ये भी हैं। और कहते हैं कि इस हदीस से जो हज़रत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को बागी वग़ैरह कहता है, कमा युहाविलुहु जहलतुल फ़िरक़तिज़्ज़ालति मिनश्शिइय्यति वग़ैरिहिम, कि इस हदीस को जो हमल करते हैं बाज़ क्या कहते हैं जुहला किस्म के फ़िरक़े जो हैं, जो कि ज़ाल और मुज़िल हैं शिया में से और उनके अलावा में से हैं, वो कहते हैं फ़इन्नहुम कानू मुज्तहिदीन फ़ीमा तआतौहु मिनल क़िताली, कि ये हज़रात मुज्तहिद थे, ये जो इनके दरमियान में क़िताल वग़ैरह जो कुछ भी हुआ है तो ये हज़रात मुज्तहिद थे। वलैसा कुल्लु मुज्तहिदिन मुसीबन, और हर मुज्तहिद मुसीब हो ऐसा नहीं है, ठीक है, बलिल मुसीबु लहू अजरान, बल्कि मुज्तहिद सही भी हो सकता है, दुरुस्त इज्तिहाद करने वाला भी हो सकता है और उसमें ख़ता भी कर सकता है। तो जो सही करेगा लहू अजरानी, उसके लिए 2 अजर है, वल मुख्तिउ लहू अजरुन, और उसके लिए जो ख़ता करे 1 अजर है। और इसी तरीक़े से सलमान नकवी साहब कहते हैं कि इन्ना अम्मारन तक़्तुलुहु अल्फ़िअतुल बाग़िया, इससे हज़रत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और उनके असहाब मुराद हैं, ठीक है। और जो इस बात को ना माने, जो हदीस को ना बयान करे, जो हदीस के माने में हेर फेर करे, उलट पलट करे, वो दागी है, बाकी है, खाती है, मुनकिर हदीस है। अब हम देखते हैं कि क्या सलमान नकवी साहब ख़ुद बयान करते हुए मुनकिर हदीस तो नहीं हो रहे हैं? जी हाँ, बिल्कुल। क्या इस हदीस के अंदर में कहीं पास भी हज़रत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और उनके असहाब का जिक्र है? हरगिज़ नहीं, बल्कि
امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ وضاحت کے ساتھ فرماتے ہیں، مجموع الفتاوی جلد نمبر 35 صفحہ نمبر 67، دوسرے نسخے کے اعتبار سے صفحہ نمبر 77 ہے 77۔ تو فرماتے ہیں ثم ان عمارا تقتلہ الفئۃ الباغیہ، اب رہا قصہ کہ عمار کو فئہ باغیہ یعنی باغی گروہ قتل کرے گا۔ فرماتے ہیں لیس نصا فی ان ھذا اللفظ لمعاویہ واصحابہ، اس میں ایسی کوئی صراحت نہیں ہے کہ یہ لفظ بولا گیا ہو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے اور ان کے اصحاب کے لیے۔ آگے فرماتے ہیں بل یمکن انہ ارید به تلک العصابہ التي حملت علیہ حتی قتلته وہی طائفۃ من العسکر، اور بلکہ ممکن ہے کہ اس سے مراد لیا گیا ہو اس لشکر کو جو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے حضرت عمار ابن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ کو قتل کرنے کے در پر تھا، یہاں تک کہ ان کو قتل کر دیا، ان پر حملہ کیا اور ان کو قتل کر دیا۔ وہی طائفۃ من العسکر، اور وہ لشکر کی ایک جماعت تھی۔ تو واضح ہو گیا کہ ان کے درمیان میں ایک ایسی جماعت تھی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، جو ان کو لڑانے کے چکر میں لگی تھی۔ یہی وہ باغی گروہ ہے، اور انہی نے، ان حضرات نے حضرت عمار ابن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کیا ہے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو ان کے قتل پر راضی نہیں تھے، جیسا کہ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے وضاحت کے ساتھ لکھ دیا یہ کہ حضرت عبداللہ ابن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ حضرت عمار ابن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قتل سے راضی نہیں تھے، یعنی ان کو پسند ہی نہیں ہے کہ صحابی رسول کو قتل کیا جائے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو واضح ہو گیا کہ سلمان نقوی صاحب کیا کہتے ہیں، منکر حدیث ہے۔ دوسری بات یہ کہ جو بخاری شریف کے قدیم نسخے ہیں، محمد بن یوسف المطر الفربری، امام فربری رحمہ اللہ کے نسخے کے علاوہ کسی قدیم نسخے میں یہ بات نہیں پائی جاتی ہے، اور فتح الباری کے اندر میں ابن حجر عسقلانی شافعی رحمہ اللہ متوفی 852 ہجری لکھتے ہیں کہ یہ لفظ کیا کہتے ہیں، مدرج ہے، یعنی راوی نے اپنی طرف سے اضافہ اور زیادتی کر دی ہے، ٹھیک ہے۔ اور کہتے ہیں کہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ نے اس لفظ کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے نہیں سنا، بلکہ راوی نے اپنی طرف سے اضافہ کر دیا ہے۔ ایک بات تو یہ مدرج ہونا بھی بخاری کی سب سے معتبر شرح یہ فتح الباری ہے، ٹھیک۔ تو یہ واضح ہو گیا کہ یہ الفاظ بھی مدرج ہیں، اور بہت سارے لوگ نے، جیسے کہ استاد محترم مفتی قاسم بہرائچی حفظہ اللہ نے اس بات کی وضاحت کر دی ہے کہ امام بیہقی رحمہ اللہ نے دلائل النبوہ اور دیگر کتابوں میں جیسے کہ العلل و معرفت الرجال کے اندر میں امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے بہت زبردست اس کے اوپر بحث کی ہے، اور بلکہ کہا کہ یہ بالکل صحیح نہیں ہے اور حدیث بھی صحیح نہیں ہے۔ جو مدرج جو الفاظ ہیں اس کے علاوہ دوسری جو کتابوں میں ہیں تو وہ سند جو ہے وہ صحت کو نہیں پہنچتی ہے، جس میں اس بات کی وضاحت ہے۔ بہرکیف تو امام بخاری رحمہ اللہ نے بھی اس لفظ کو نہیں ذکر کیا ہے، یا اس لیے نہیں ذکر کیا ہے کہ ان کی بخاری میں جو وہ صحیح حدیث لے کر کے آتے ہیں اور جو قیودات اور شروط ہیں ان شرائط پر وہ کھری نہیں اتر رہی تھی، لہذا تقتلوا الفئۃ الباغیہ کو امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنی حدیث میں ذکر نہیں کیا، یہ راوی کا اضافہ ہے، زیادتی ہے۔ دوسری بات یہ کہ ہم نے پہلے ہی کہا تھا کہ ہم قرآن اور حدیث کو فہم سلف پر سمجھتے ہیں۔ اب آئیے کہ ہم کیا کہتے ہیں، امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ اور اسی طریقے سے امام ابو یوسف اور امام محمد بن حسن الشیبانی رحمہ اللہ، ٹھیک ہے، یہ ائمہ احناف اور اہل السنہ والجماعت کے عقائد کو امام طحاوی حنفی رحمہ اللہ متوفی 321 ہجری وہ لکھتے ہیں اپنی کتاب عقیدہ طحاویہ کے اندر میں کہ وَنُحِبُّ أَصْحَابَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم صحابی رسول، اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں، وَلَا نُفْرِطُ فِي حُبِّ أَحَدٍ مِّنْهُمْ، اور ہم ان میں سے کسی کی محبت میں افراط نہیں کرتے ہیں، یعنی افراط و تفریط سے کام نہیں لیتے ہیں، وَلَا نَتَبَرَّأُ مِنْ أَحَدٍ مِّنْهُمْ، اور ان میں سے ہم کسی سے بھی بیزارگی نہیں کرتے ہیں، وَنُبْغِضُ مَنْ يُبْغِضُهُمْ، ہم سلمان نقوی سے بغض رکھتے ہیں، اہل السنہ والجماعت بغض رکھتے ہیں جو صحابہ کرام سے بغض رکھتا ہے، وَبِغَيْرِ الْخَيْرِ يَذْكُرُهُمْ، اور ہم ان کا ذکر بغیر خیر کے نہیں کرتے ہیں، وَلَا نَذْكُرُ إِلَّا بِخَيْرٍ وَلَا نَذْكُرُهُمْ إِلَّا بِخَيْرٍ، اور ہم ان کا ذکر خیر ہی کرتے ہیں، اس کے علاوہ نہیں کرتے ہیں، وَحُبُّهُمْ دِينٌ وَإِيمَانٌ وَإِحْسَانٌ
وبغضهم کفر ونفاق وطغیان، ان سے محبت رکھنا یہ دین ہے، ایمان ہے، احسان ہے، اور ان سے بغض رکھنا یہ کفر ہے اور نفاق ہے، طغیان سرکشی ہے۔ تو واضح ہو گیا۔ اسی طریقے سے امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے تعلق سے، امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ سے موقف پوچھا گیا کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے تعلق سے آپ کا کیا خیال ہے؟ تو وہ کہتے ہیں اسأل اللہ العافیہ، کہ میں اللہ رب العزت سے عافیت کو چاہتا ہوں، یعنی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں عافیت، یعنی اللہ ان کو خوش رکھے، صحیح رکھے، یہ بات۔ اور دوسری بات یہ کہ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ خود فرماتے ہیں کہ اذا رأیت الرجل، یہ قول امام ابو حاتم رازی رحمہ اللہ کا ہے، وہ کہتے ہیں اذا رأیت الرجل ينتقص احدا من اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاعلم انہ زندیق۔ اور اسی طریقے سے ایک اور ہے کہ اذا رأیت احدا یذکر اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بسوء فاتہمہ علی الاسلام، کہ جو شخص اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر برائی سے کرے، بسوء تو فاتہمہ علی الاسلام، اس کے اسلام کے اوپر کیا کرو؟ شک کرو کہ وہ اسلام اس کا صحیح نہیں ہے، یہ انسان جھوٹا انسان ہے۔ تو واضح ان عباراتوں سے یہی ہو گیا، ایک تو یہ لفظ مدرج ہے، دوسری بات کہ صحابہ کرام سے ہمیں محبت رکھنی ہے اور ان کی محبت میں افراط و تفریط سے کام نہیں لینا ہے، کسی سے بھی بیزارگی نہیں کرنا ہے، ہر ایک مومن ہے، مسلم ہے، ٹھیک ہے، عاشق رسول ہے، اور ہر ایک جنتی ہے، ہر صحابی جنتی جنتی، ہر دشمن صحابی لعنتی لعنتی، ٹھیک ہے۔ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى اذا رأيتم الذين يسبون اصحابي فقولوا لعنة الله على شركم، تو لعنتی ہونا بھی ثابت ہے ان کا، اور صحابہ کرام سے محبت کرنا یہ اہل السنہ والجماعت کا اجماعی عقیدہ ہے۔ لہذا حدیث اور قرآن کا وہ معنی ہرگز معتبر نہیں ہوگا جو قادیانی، شیعہ، گمراہ فرقے کے لوگ سلمان نقوی کرے، وہ معنی معتبر نہیں ہوگا، معنی سلف ہی معتبر ہوگا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں صحابہ کرام سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان کی محبت کو دین اور ایمان اور احسان سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں نے یہ کہا تھا کہ یہ تقتلہ الفئۃ الباغیہ یعنی باغی گروہ کا لفظ بخاری کے قدیم نسخوں میں نہیں ہے۔ یہ کس نے کہا ہے؟ حضرت علامہ ابو بکر بیہقی رحمہ اللہ نے دلائل النبوہ، بہت ہی تفصیل کے ساتھ دلائل النبوہ میں ذکر کیا ہے اور کہا ہے لم یذکر قولہ تقتلہ الفئۃ الباغیہ، امام بخاری نے اس لفظ کو ذکر نہیں کیا ہے۔ اسی طریقے سے ایک کتاب ہے الجمع بین الصحیحین، یعنی بخاری اور مسلم کی روایات کو نقل کرنے والے ہیں۔ اس الجمع بین الصحیحین کے اندر بھی یہ لفظ موجود ہے کہ تقتلہ الفئۃ الباغیہ، اس کو امام بخاری نے ذکر نہیں کیا ہے۔ یہ علامہ حمیدی رحمہ اللہ کی کتاب ہے۔ فتح الباری کے اندر، جو ابھی ہمارے ایک دوست نے بھیجا، اس فتح الباری کے اندر بھی اس کا خلاصہ ہے کہ امام بخاری رحمہ اللہ نے اس کو ذکر نہیں کیا، یا یہ کہ قیلہ کے ذریعے، یا یہ کہ ذکر تو کیا مگر حذف کر دیا تھا، گویا کہ یہ بخاری کی شرط کے موافق نہیں تھا۔ اس بنا پر میں نے جو یہ کہا ہے کہ یہ روایت ضعیف ہے، تو یہ کس نے کہا؟ روایت کے ضعف ہونے کو علامہ سب سے بڑے امام اور چوتھے نمبر کے سب سے بڑے امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے بہت ہی تفصیل کے ساتھ اس کو ذکر کیا ہے۔ یہ المجلد الرابع والاربعون مسند الامام احمد ابن حنبل، صفحہ نمبر 73 پہ روایت نمبر 26,482، اس پر لکھا ہے علامہ ابن سیرین رحمہ اللہ کے بارے میں فرمایا کہ انہا کانت تخالط ای تلج علیہا، یہ جو میں نے مدرج کی بات کہی تھی وہ مسند امام احمد ابن حنبل میں ہے۔ میں نے اس کے ضعف کے بارے میں بیان کیا اور اسی طریقے سے یہ بھی کہا کہ یہ روایت مدرج ہے، تو کتاب العلل، یہ ہے العلل و معرفت الرجال، امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی، اس کی جلد 1 ہے، صفحہ 413 ہے، حدیث نمبر 1125 ہے۔ اس میں لکھا ہے کہ تقتلہ الفئۃ الباغیہ، یہ روایت مدرج ہے۔ اسی طریقے سے میں نے کہا کہ یہ ضعیف ہے، تو ضعیف ہونے کی صراحت العلل المتناہیہ فی الاحادیث الواہیہ، جلد 2 میں اس کی وضاحت کی ہے، صفحہ نمبر 847، اور اس میں یہ لکھا ہے کہ جتنی بھی روایتیں ہیں اس سلسلے میں لیس فیہا حدیث صحیح، کوئی بھی حدیث صحیح نہیں ہے۔ اسی طریقے سے ابو بکر خلال رحمہ اللہ نے السنہ، کتاب السنہ ان کی کتاب ہے، انہوں نے بھی لکھا ہے کہ جتنی بھی روایت اس کی سلسلے میں ہیں لیس فیہا حدیث صحیح، ایک بھی روایت اس سلسلے میں صحیح نہیں ہے۔ کفار جانتے ہیں کہ اسلام کے آگے ایک آہنی دیوار ہے علماء دیوبند،
اسلام کے غمخوار ہے علماء